बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का उन्वान है 7 बेवकूफ़ औरतों का किस्सा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में 7 औरतें रहती थी जो कि चरखा काट कर सूत बनाती थी। एक दिन तीनों ने देखा सूत काफ़ी जमा हो गया था। उन्होंने इसे शहर जाकर फरोख्त करने का इरादा किया। वो औरतें चूंकि पर्दा नशीन थी, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में शहर जाने का इरादा किया। सातों ने चादर ओढ़ ली और अपने सर पर सूत का गट्ठा लिए वो शहर की तरफ चल दी। जैसे ही वो शहर पहुंची तो वहाँ एक दारोगा मिला जो कि गश्त कर रहा था। इसने इन औरतों को देखा तो इनके करीब आकर पूछा, कौन वो और कहाँ जा रही है वो? एक औरत ने जवाब दिया, ये सूत है जिसे हम शहर फरोख्त करने के लिए ले जा रहे हैं। दारोगा ने डांट कर कहा, बेवकूफ़ समझ रही हो, हमें चोरी करके आई हो। वो औरतें अपनी सफाई में इस दारोगा की मिन्नतें करने लगीं कि वो सच कह रही है, वो बेकसूर है, मगर वो एक न माना, इन्हें अपने साथ ले गया। वो औरतें मरती क्या ना करती, चुपचाप इसके साथ चल दी। रात का वक्त था, थानेदार नींद फरमा रहे थे। जब इस आदमी ने इन औरतों के बारे में खबर की तो थानेदार ने नींद के गलबे में यूं ही कह दिया, इन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दो। और ऐसा ही हुआ। अब वो बेचारी औरतें रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। आखिर जब इनका मन हल्का हो गया तो उन्होंने कहा, अरे रात कैसे बीतेगी, और वो देखो थानेदार सोए हुए हैं। खैर कुछ किस्सा कहानी सुनाओ ताकि रात कट सके। सही कहा बहन, पहली वाली औरत बोली, मगर क्या सुनना पसंद करोगी, आप बीती या जग बीती? दूसरी बोली, आप बीती। अच्छा तो सुनो, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो, मेरे मियाँ एक चपरासी थे। घर में ना तो सास थी ना नंद। हम हंसी खुशी रह रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे सारी जमा पूंजी का ज़ेवर दिला दिया और साथ ही ये हिदायत भी की कि एहतियात से संभाल कर रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, हाकिम बदमिजाज है, मुझसे वो खुश नहीं रहता। इसी सूरत हाल में अगर नौकरी ना रही तो मैं इस सोने के जेवर को बेचकर एक दुकान खरीद लूँगा। मैंने इन्हें मुतमईन कर दिया और सारा जेवर संदूक में बंद करके महफूज कर लिया। मेरे शौहर दोपहर के खाने पर घर आते थे। एक दिन इन्हें बहुत देर हो गई, मेरे मन नहीं लगता था, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे एक प्यारी सी बकरी ला दी थी जिसके साथ मैं अपना मन बहलाती। मुझे भूख बहुत लगी थी मगर मेरे शौहर अभी तक नहीं आए थे। मैंने तरकीब की। मेरी बकरी जिसका नाम बदू था, मैंने इससे पूछा क्या वो अपने मालिक का खाना लेकर जाएगी, जिस पर बकरी ने अपना सर हिलाकर हामी भरी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने इसे तैयार किया, इसके सर में चमेली का तेल लगाया, सारे जेवर पहनाए, यहाँ तक इसे दुपट्टा भी उड़ाया और इसे खाना लेकर रवाना कर दिया। मगर कुछ देर बाद मेरे मियाँ घर आ गए। उन्होंने आते ही खाने की फरमाइश की। मैं हंसने लगी और कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? आपको आपका खाना नहीं मिला? खाना? मेरे मियाँ ने हैरान होकर पूछा। किसके हाथ भेजा है खाना? मैंने खुश होकर बताया, बदू के हाथ। और मेरे शौहर ने कहा, क्या तुमने एक जानवर के हाथों खाना भिजवाया? मैंने खुश होकर कहा, वो जानवर नहीं बल्कि मैंने तो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार किया था, सारे जेवर पहनाए थे। मेरे शौहर सुनकर काफ़ी बरहम हो गए और फौरन निकल पड़े ताकि इस बकरी को तलाश कर सके। मेरे शौहर ने हर आते जाते से पूछा, हर जगह तलाश की मगर वो कहीं ना मिली। और जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने बाजुओं से पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम जैसी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई? भला इसमें मेरी क्या गलती? दूसरी बोली, बहन मेरे शौहर बहुत अमीर थे, वो एक ताजिर थे। 6 माह वो घर पर रहते और 6 माह तिजारत के लिए घर से दूर रहते थे। मेरी शादी को 1-2 माह गुजर गए।
تو میرے شوہر کو تجارت کے لیے جانا پڑا۔ میرے شوہر نے میری تنہائی کی ڈر سے میری ماں کو میرے پاس بلا لیا اور بہت سا سامان اور پیسے دیے تاکہ ان کی واپسی تک میں گھر کا خرچ کر سکوں، اور 20-20 روپے الگ سے دیے۔ 20 روپے محرم کے، 20 روپے شب راتی کے، 20 روپے عید الفطر اور 20 روپے بقرعید کے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ جن جن کے پیسے دے گئے ہیں کیوں نہ میں ان کو دے دوں۔ اماں نے حامی بھری۔ میں باہر آئی تو ایک آدمی گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو شبراتی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کیا ہوا، تمہیں شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں بولی کہ یہ پیسے میرے شوہر نے دیے ہیں، اسی کو دینے ہیں۔ وہ آدمی بولا ہاں میں ہی شبراتی ہوں۔ میں نے اسے پیسے دے دیے۔ اس طرح ایک آدمی گزرا۔ میں نے پوچھا کیا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں رمضان ہوں۔ میں نے 20 روپے اسے بھی دے دیے۔ پھر اسی طرح کچھ دیر بعد ایک آدمی اور آیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے بھی حامی بھری۔ الغرض یہ کہ میں نے سبھی کا قرضہ ادا کر دیا۔ میں گھر میں آئی، اماں کو کہا اماں اب میں پرسکون ہو گئی ہوں، سبھی کے قرض جو ادا کر دیے ہیں۔ اماں بھی خوش ہو گئی۔ اس طرح میں نے محلے والوں سے کہہ دیا اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لینا۔ میرے پاس بہت سا سامان رکھا ہوا ہے اور محلے کی سبھی عورتیں جن کو جو چیز چاہیے ہوتی وہ یہاں سے آ کر لے جاتی، یہاں تک کہ میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے سارا سامان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آن پہنچی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے آ جاؤ۔ میرے شوہر دوسرے دن ہی آ گئے۔ جب وہ گھر آئے تو اس نے سب سے پہلے سامان کا پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی؟ نہیں، چوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں نے سارے خرچے کے پیسے پڑوس والی عورت کو دے دیے ہیں، اسے ضرورت تھی، اور کھانے پینے کا سامان محلے کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر نے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بھلا بہن یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تیسری بولی بہن میرے شوہر دفتر میں کام کرتے تھے، ہم دونوں ہی گھر میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے، میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی بناتی تو وہ کہتے کہ تم اتنا تھوڑا کیوں بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے ایک ترکیب لگائی، ساتھ والی ہمسائی سے سامان منگوایا، مگر مجھے بہت زیادہ بنانا تھا۔ دیکھا کس چیز میں بناؤں، گھر میں کنواں تھا، سوچا اسی میں بناتی ہوں، بہت سارا بن جائے گا اور میرے شوہر کو پیٹ بھر کے کھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ میں نے حریرے کا سامان، دودھ، بادام، کاجو، سوجی، ساری چیزیں کنویں میں ڈال دی اور بانس کی مدد سے ہلانے لگی۔ کچھ دیر بعد چکھا تو پھیکا تھا اور سامان کی ضرورت تھی۔ پھر میں نے سونے کے کنگن بیچ دیے جو میرے شوہر نے دیے تھے۔ اس پر بھی بات نہ من سکی، حریرہ جوں کا تو میں نے ہمسائے سے کہہ کر اپنے سارے زیور بیچ دیے، مگر تب بھی چکھا تو وہ پھیکا ہی لگ رہا تھا اور پتلا بھی۔ اب آخر میں تنگ آ گئی۔ میں نے ہمسائے سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے گھر رہن پر رکھنے کی صلاح دی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، فوراً ہی اس نے میرا کام کر دیا۔ اسی طرح گھر بھی رہن پر رکھا اور بہت سا سامان منگوایا۔ اب چکھا تو حریرہ لاجواب تھا۔ میں خوش ہوئی۔ میں نے شکر ادا کیا خدا کا۔ میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو مجھ سے کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی۔ شوہر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ مگر میں نے آپ کے لیے اس سے بھی اچھی چیز بنائی ہے۔ وہ کیا؟ حریرہ۔ اور کیا؟ میں خوشی خوشی گئی اور بالٹی بھر کر کنویں سے نکال لائی اور ایک چمچ شوہر کے منہ میں زبردستی ڈالا، جس پر وہ برہم ہو گئے۔ یہ کیا کیچڑ کھلا رہی ہو؟ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے قیمتی زیور بیچ کر آپ کے لیے اتنا سارا حریرہ بنانا چاہا، مگر اس سے بھی بات نہ بنی تو میں نے گھر بھی رہن پر رکھوا دیا۔ بس اتنا سننا تھا
میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ بیوقوف عورت، ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ بہن، آخر اس میں میرا قصور کیا تھا؟ اس کے بعد چوتھی بیوقوف عورت بولی، بہن، میرے شوہر عطر زعفران کے تاجر اور بھی بہت سی چیزیں وہ فروخت کرتے تھے۔ گھر میں سب کچھ تھا، کپڑے زیور کی کمی نہ تھی، مگر میں 15 دن نہ تو کنگھی کرتی تھی اور نہ نہاتی۔ میرے شوہر مجھے ہمیشہ کہتے، تم خود بھی صاف نہیں رہتی ہو اور نہ گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے تو صاف گھر کی لونڈیاں ہیں۔ میں یہ سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اس بار بھی تجارت کے سلسلے میں میرے شوہر 2 دن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے گودام سے سفیدی، زعفران اور عطر کی تمام بوتلیں باہر نکالی، چونے کو پانی میں ملا کر گھر کو سفیدی کی اور زعفران سے دیوار پر پودے بنائے، بہت سا عطر پانی میں ملا کر نہائی، سارے زیور پہنے اور شام سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسا کرنے سے لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے انہیں بھی ڈانٹ دیا۔ شام کو شوہر جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، کیا کوئی عطر کی بوتل ٹوٹ گئی ہے؟ بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر جلدی میں تھے، انہوں نے گھر کی طرف دھیان نہیں دیا اور کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر مسکرائے اور کہا، جلدی سے گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا، پہلے آپ گھر تو دیکھ لیجئے۔ میرے شوہر نے گھر کا جائزہ لیا۔ بہت خوب، 2 دن میں تم نے پورے گھر کی سفیدی کر دی ہے۔ اچھا، اب چابی دے دو گودام کی۔ میں نے کہا، وہاں کچھ نہیں رکھا۔ میرے شوہر نے کہا، کیا ہوا، چوری ہو گئی؟ میں نے کہا، نہیں، چوری کیوں ہوگی، بھلا میں تو سارا چونا اور زعفران سے گھر کی دیواریں رنگی اور پھر خود بھی بہت سے عطر سے نہائی۔ میں نے بہت شان سے اپنی عقل مندی کے بارے میں بتایا۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ اب 5ویں عورت نے کہا، میرے شوہر تاجر تھے۔ میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر کو مجھ سے دور جانا پڑا۔ مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی۔ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے سمجھایا اور کہا کہ اس بار سفر لمبا ہے، بیچ میں دریا آتا ہے، پھر دوسری پار جانا پڑتا ہے۔ میرے میاں چلے گئے اور میں چپ ہو گئی۔ رات کیسے گزری، مگر دن نکلا تو میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ شوہر سے ملا دو، جس پر وہ بولی، میں کیسے ملا سکتی ہوں، وہ بہت دور ہے، راستے میں دریا آتا ہے۔ میں نے کہا، تو اس میں کیا ہے، ہم گھر میں دریا بنا دیتے ہیں۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کروائے اور سارے پیسوں کا پانی گھر میں بھروایا، مگر پھر بھی بات نہ بنی۔ میں نے اپنا سارا زیور بھی بیچ دیا اور محلے والوں کو کہا کہ کوئی میرا گھر خریدے۔ اس طرح میں نے گھر بھی بیچ دیا۔ 6ٹھی عورت نے کہا، میری شادی کو 1 ماہ گزرا، ساس نند اپنے گھر کو جا چکی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا، بیگم، میں نے بہت سے لوگوں کی یہاں افطاری کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر آخری روزے کے دن دعوت کا اہتمام کروں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، باورچی سب کھانا بنا دے گا، تم بس نکلوا کر رکھ دینا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آخر روزے والے دن میں صبح سے ہی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ مختلف قسم کے کھانے بنائے گئے، مزیدار کھانے بنائے گئے، مختلف قسم کی شربت، کھیر۔ جب مہمان آنے لگے تو میں گھر کی چھت پر بیٹھ کر گنتی کرنے لگی۔ جب تعداد 40 سے اوپر ہو گئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بلوانے پر سب کیوں آ گئے۔ روزہ جب افطار ہوا تو سب نے مختلف قسم کے شربت پیے، کھیر کھائی گئی، ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کھانا دیکھا ہی نہ ہو۔ آخر نماز کا وقت ہوا اور سب نماز کے لیے گئے۔ مجھے لگا کہ اتنے کھانا کھانے کے بعد، مختلف شربت پینے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ چنانچہ میں نے چھت سے سارے کھانے نیچے گرا دیے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر آیا اور کہا کہ جلدی سے کھانا لگا دو، تو میں نے کہا کہیں مہمانوں کی طبیعت خراب نہ ہو، اس ڈر سے میں نے سارا کھانا چھت سے نیچے گرا دیا، ورنہ آپ کی کتنی بدنامی ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر نے کہا، بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی۔
نکل جاؤ میرے گھر سے، اس گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا، مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ اب ساتویں بیوقوف عورت بولی، میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، مگر میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اماں بہت فکر مند تھی، آخر ایک رشتہ آیا۔ اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ خیر سے شادی طے ہوئی۔ اماں نے بہت سا سامان دیا، مگر کچھ دن بعد جب میرے شوہر 50 روپے روز دیتے تو میرے لیے مشکل ہوتا۔ میں نے اماں کے یہاں اتنے کم میں گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی سے دوستی کر لی اور یوں اس طرح ہر مہینے ایک زیور بیچ کر اپنا خرچ پورا کرتی رہی، یہاں تک کہ زیور بھی ختم ہو گئے۔ اچانک اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اماں جان بچ جائے، مگر اماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی، اس لیے اماں کی تدفین کے لیے جو بھی خرچ ہوگا اس میں پورا خرچہ میں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ قرض لے لیجیے۔ میرے میاں نے کہا مگر میں قرض ادا کہاں سے کروں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لاؤ تو اس طرح اماں کی تدفین کا خرچ پورا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے قرض لے لیا۔ رات جب سب سو گئے تو میں اپنے شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں آئی۔ میں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ میرے شوہر نے کہا کیا اس کے نیچے اشرفیہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لینا، تو میں نے یہ پتھر اٹھا لیا ہے۔ اماں اس پر نماز پڑھتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر بہت غصہ کیا۔ اس نے مجھے ایک جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ مجھے جنگل میں چھوڑ دیا؟ ساتوں اپنی اپنی کہانی سنا کر اپنی اپنی گٹری پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح کو تھانے دار نے ایک سپاہی کو کہا کہ انہیں جانے دو اور ان کا سود بھی بیچ کر لا دو، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں تھیں۔